Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today's session aims to address and dispel misconceptions and misinterpretations when it comes to the intersections of multiculturalism with state, faith, human rights, and democracy. And we are going to discover why embracing this diversity is vital for Pakistan's socio-economic progress, for minorities' protection, and for our harmonious coexistence. काफ़ी अहम और संजीदा मौजू है, and rightfully so we have Amjad Nazir with us to address this topic. आप मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमाएं. He's a renowned researcher and advocate for human rights and environmental rights, pursuing a doctorate in cultural anthropology. Amjad Nazir holds degrees from the UK, Norway, and Quaid-e-Azam University. His extensive expertise spans human rights, minorities' rights, children's rights, and education. He has multiple publications to his credit, as well as research reports, booklets, op-eds, and news articles. Previously, he has collaborated with many esteemed organizations, including South Asia Partnership Pakistan, Oxfam, Novib, and ActionAid Pakistan. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. हमेशा की तरह एक ही रिमाइंडर, प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. गुफ्तगू के बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A एंड ओपन डिस्कशन. आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. इसके बिना अगर आपने बोला तो हमें तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी और रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी. तो प्लीज़ माइक्रोफोन आने के बाद आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम अमजद नसीर. थैंक यू. शुक्रिया नैयर आफाक, और शुक्रिया ब्लैक होल, और हाज़रीन और नाज़रीन की आमद का भी बहुत शुक्रिया. जैसा कि नैयर आफाक ने ज़िक्र किया है, या ब्लैक बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि पाकिस्तान में कसीर सकाफ़तियत, मल्टीकल्चरलिज़म, रियासत और मुआशरा. अब इसमें जो 2-3 इस्तिलाहात पाकिस्तान के अलावा इस्तेमाल हुई हैं, उसे हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि उसका बुनियादी तस्वुर क्या है, उसमें मसाइल क्या हैं समझने में या उसकी अफ़हाम व तफ़हीम में, उसके इतलाक़ात या इम्प्लिकेशंस में कितनी आसानियाँ और कितनी दुश्वार गुजारियाँ हैं, उसका तारीख़ी, सियासी, समाजी, सकाफ़ती पस मंज़र क्या है, उसे कितने पहलू हैं, किस तरह समझना चाहिए, और फिर ख़ास तौर पर जिस खित्ते यानी पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस मसले को कैसे समझा या अपनाया जा सकता है. सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज़म या कसीर सकाफ़तियत क्या है. और जब हम मल्टीकल्चरलिज़म कहते हैं तो इसमें ज़ुबान, सकाफ़त, कोई ख़ास इलाका, और इसमें मज़हब, मज़ाहिब या अक़लियती मज़ाहिब सब के सब शामिल होते हैं. कसीर सकाफ़तियत एक तरह से निस्बतन नई इस्तिलाह है, और हमें इसे समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा तस्वुर है जिससे बरसग़ीर पाक व हिंद के लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं. वो इस तारीख़ी और सकाफ़ती तजर्बे से गुज़रे हैं, और वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों, सकाफ़तों, मज़ाहिब के अमीन रहे हैं. और हमारे लिए कोई मुनफ़रिद तस्वुर नहीं है, और ये कोई एक मग़रबी तस्वुर भी नहीं है मल्टीकल्चरलिज़म की इस्तिलाह को छोड़कर, क्योंकि मग़रब में शायद 1970 की दहाई में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पेश हैं, उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर मल्टीकल्चरलिज़म को अख्तियार किया. लेकिन हमारे खित्ते, हमारे इलाके और हमारे इस पूरे रीजन, जिसे हम जज़ायर, बरसग़ीर पाक व हिंद कह सकते हैं, उसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ुबानें, बहुत सी सकाफ़तें, बहुत से मज़ाहिब, बहुत से जोग्राफ़िये और मुतनव्वे तारीख़ रही है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है. अब कसीर सकाफ़तियत के 2-3 पहलू हैं जिन पर रोशनी डालनी चाहिए. उसमें एक बड़ा पहलू ये है कि जब नवाबादियात या
کولونائزیشن کے بعد 1950 کی دہائی میں یا 1940 کے اواخر میں پاکستان اور ہندوستان کے کیس میں جب مختلف ریاستیں یا مختلف ملک برطانیہ یا فرانس یا بیلجیم یا اسپین یا اٹلی یا نیدرلینڈ، ان ملکوں سے جب انہوں نے آزادی حاصل کی تو جو کچھ انہیں دستیاب ہوا وہ جو کچھ پہلے تھا اس سے منفرد تھا۔ جو کچھ انہیں دستیاب ہوا یا ان کے ہاتھ میں آیا وہ ایک طرح سے قومی ریاست کی تشکیل تھی۔ یعنی قومی ریاست کی تشکیل سے مراد یہ ہے، یا مراد یہ لیا جاتا رہا ہے اور کسی حد تک اب بھی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ ایک زبان، ایک ثقافت، ایک قوم اور ایک ہی مذہب، غالب مذہب آپ اسے سمجھ لیں، اس کی اجارہ داری ہوگی۔ اسی بنیادی اصول کے تحت ریاست یا قومیت کی تشکیل ہوگی، اسی بنیادی کرینے کے تحت جمہوری انتخابات ہوں گے، جمہوری حکومتیں منتخب ہوں گی، اور جمہوریت کے نام سے یا جمہوریت کے حوالے سے ایک طرح سے اکثریتی جبر، یا جسے انگریزی میں میجورٹیرینزم کہتے ہیں، میجورٹیرینزم کا اجرا ہوگا، جس میں ایسی زبانیں، ایسی ثقافتیں، ایسے مذاہب جو تعداد میں نسبتاً تعداد میں کم ہیں، ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم لسانی اور ثقافتی حوالے سے بات کریں تو اس میں تعداد بھی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو اس میں سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، پنجابی اور گلگتی، بلتی، وخی، شینا اور بہت سی اور چھوٹی چھوٹی تہذیبیں، زبانیں یا ثقافتیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور ایک خاص قسم کی ایک ریاست ہوگی، اور اس ریاست میں وہ ایک خاص قسم کی قومیت یا قومی ریاست یہاں پر کنسٹرکٹ ہوگی، اور اسی کے تحت ہماری سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ڈائسنٹ کہیں یا ڈیفائنس جو تھی وہ بڑی نیچرل بات تھی۔ جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، سندھی خفا رہے ہیں یا رہتے ہیں، بلوچ بہت زیادہ خفا ہیں، وہ سب جانتے ہیں ہم۔ پختون آج کل بہت زیادہ خفا ہیں، ناراض ہیں، بہت سی ان کی رنجشیں ہیں، بہت سی گریونسز ہیں، مرکز سے ان کی بہت ساری شکایات ہیں، اور سرائکی ایک الگ صوبے کے متلاشی ہیں یا ایک الگ صوبے کا تقاضا کرتے ہیں، اور عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اور گلگت اور بلتستان میں کئی ثقافتیں ہیں، میں نے ذکر کیا ہے، برشسکی، وخی، شینا، گلگتی، بلتی، گجری، بہت ساری زبانیں ہیں جن کی اپنی تاریخ ہے اور اپنی ثقافت ہے۔ تو ہوا یہ کہ پاکستان جیسی ریاستیں اور بھی کچھ ریاستیں ایسی ہیں، وہ خوف کھانے لگیں اس طرح کی شناختوں اور اقلیتوں سے۔ بعض کیسز میں شناخت، اور اس میں لسانی اور ثقافتی شناخت ہو گئی یا ان کی اپنی تاریخ ہو گئی، کہ اگر وہ قومیں یا قومیتیں اپنی آئیڈنٹی یا اپنی شناخت کو اسرٹ کریں تو شاید یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں اس پر غور و خوض کرنے سے ثابت ہوا ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں متفرق ثقافتوں، شناختوں اور زبانوں کو فروغ دیں، گنجائش دیں، اور ان کو اپنی آزادی اور اپنی آئیڈنٹی اسرٹ کرنے کا موقع دیں، تو اس طرح ایک خاص قسم کا وفاق تشکیل ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا متفرق، متنوع، کثیر جہتی، کثیر لسانی، کثیر مذہبی وفاق ہوتا ہے، جو کہ مرکز کی مضبوطی کے لیے کام کرتا ہے یا کام آتا ہے۔ یعنی اس کے اندر مرکز گریز قوتیں کم ہوتی ہیں اور مرکز مائل قوتیں زیادہ کار فرما ہونے لگتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔
बशर्ते कि उन्हें आप उनकी बुनियादी आज़ादियाँ, आज़ादी फ़िक्र व इज़हार जिसे कहते हैं, बुनियादी शनाख्त यानी इल्म व तालीम के हवाले से, लिखत पढ़त के हवाले से, समाज और सियासत के हवाले से और पॉलिसी साजी के हवाले से अपने ख़ित्ते या अपने सूबे की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने की इजाज़त दें। अफसोस के साथ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और इसका सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान समेत एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में और जनूबी एशिया में बिलखसूस किसी हद तक हिंदुस्तान को छोड़कर हमने वो तजर्बा जो हमारा था या जो हमारी अपनी तारीख़ थी उसको दबाने, मुंदमिल करने, ज़ाइल करने, हत्ता के रफ्ता रफ्ता ख़त्म करने की कोशिश की है। अब इसका एक ताल्लुक़ या एक पहलू जो है वो सेकुलरिज़म के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि सेकुलरिज़म के बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि सेकुलरिज़म का मतलब है लादीनियत, यानी ऐसा मुआशरा, ऐसी रियासत जिसमें मज़हब का कोई वजूद ना हो, मज़हब को जिलावतन कर दिया जाए, समाज में मजहबी आज़ादी ना हो, इनफरादी या इज्तमाही आज़ादी ना हो, तो उसे सेकुलर मुआशरा कहते हैं। हालांकि इस्तिलाहन ऐसा नहीं है, हत्ता कि मग़रबी मुआशरे में भी ऐसा नहीं है। हमारे मुआशरों में तो इसको दोबारा डिफ़ाइन करने की और दोबारा समझने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये 18वीं सदी और 19वीं सदी में या 19वीं सदी के वस्त में, ख़ास तौर पर 1851 में होलिये के तसव्वुर से इसे एक ऐसा नुक्ता नज़र या नज़रिया समझा गया है, डिफ़ाइन किया गया है और उस पर पॉलिसी साजी या रियासती पॉलिसी साजी करने की कोशिश की गई है, जिसमें रियासत को मुआशी और सियासी दायरा कार से, यानी मज़हब जो है, मज़हब से जुदा रखा जाए। लेकिन जुदा रखने का मतलब ये नहीं है कि उसे देश निकाला या जिला वतन कर दिए जाए। उसका मतलब ये है, जैसा कि आज के हिंदुस्तान में इसे डिफ़ाइन किया जाता है, कि रियासत अपनी तमाम शनाख्तों, सकाफ़ती शनाख्तों, लिसानी शनाख्तों, तारीख़ी शनाख्तों और मजहबी शनाख्तों के साथ मसावी बर्ताव करे, मसावी ताल्लुक़ रखे या मसावी फ़ैसला रखे, और अगर वो कोई गैर जानिबदाराना रवैया या पॉलिसी अख्तियार करे तो उसकी गैर जानिबदारियत हर सकाफ़त, हर ज़ुबान, हर कौम, हर कौमियत के हवाले से हो, ताकि किसी एक सकाफ़त या कौम या ज़ुबान या मज़हब को इस तरह की गुंजाइश ना मिले कि वो दूसरों पर जबर या इम्तियाज़ी रवैया या तशद्दुद या बिल्कुल उन्हें इंसानी दर्जे से कमतर, सानवी शहरी या दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया जाए। तो ये इसका मतलब है, यानी सेकुलरिज़म बज़ाते ख़ुद कोई रियासती, मुआशी या कोई सियासी तसव्वुर नहीं है, बल्कि सेकुलरिज़म एक टूल है या एक नुक्ता नज़र है या अशिया को देखने का एक अंदाज़ है, बल्कि ये कहने दीजिए कि एक ऐसा दायरा कार है जिसमें मुतफ़र्रिक़, मुतनव्वे अफ़कार और ख़यालात को ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश दी जा सके, और वो अफ़कार या ख़यालात लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, मजहबी, अदबी, आर्ट, फ़िल्म, लिटरेचर, कल्चर किसी भी हवाले से हो सकते हैं। यानी एक सेकुलर मुआशरे में या सेकुलर रियासत में इस तरह की गुंजाइश पैदा की जाती है या इस तरह की गुंजाइश बढ़ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर अपनी शनाख्त को असर्ट कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा रिश्ता जुड़ता है लिबरलिज़म के साथ। लिबरलिज़म भी हमारे यहाँ बहुत गलत फहमियों का शिकार है, और कभी कभी आपने सुना होगा कि लिबरल लोगों को इंतहा पसंद लिबरल, खूनी लिबरल, मदर पेज़ाद आज़ाद लिबरल, और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात या टाइटल्स दिए जाते हैं जिसका लिबरलिज़म के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिबरलिज़म का एक बुनियादी आइटम या न्यूक्लियस उसकी इनफरादी आज़ादी, और इनफरादी आज़ादी के साथ साथ अगर उसे मुआशी दायरा कार में मैं उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो मुआशी दायरा कार में यह है कि तिजारत की, कारोबार की आज़ादी और
प्राइवेट मार्केट या लेज़र फेयर इकानमी जिसे फ्रेंच में कहते हैं, वो लेज़र फेयर इकानमी हो। यानी अब वो उसका दूसरा इशारा, अगर मैं पहले जो बात की है सेकुलर के साथ उसको रिलेट करूं, तो सेकुलर या सेकुलूम या सेकुलरिस्ट, जो कि एक लातीनी या फ्रांसीसी इस्तिलाह भी है, उसमें मुराद ये था कि असर हाजिर, मौजूदा हालात व वाक़यात, मौजूदा मसाइल और तसव्वुरात, और उनको किस तरह इंसान अपने मुआशी और सियासी मसाइल को हल कर सकता है। आपने शायद नोट किया हो, मैंने इसमें मजहबी या समाजियत का ज़िक्र नहीं किया, ज़्यादातर मैं सियासी और मुआशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके साथ अगर मैं जोड़ूँ फ़नी, तकनीकी, साइंसी या अक़ली मामलात व मसाइल कैसे हैं जो इंसान को रोज़मर्रा दरपेश आते रहते हैं, उसमें ये भी शामिल है कि अगर मेरे बल्दियात के मसाइल हैं सफाई सुथराई के, उनको कैसे हल करना चाहिए, और अगर मैंने बैनुल अक़वामी तिजारत करनी है तो वो सब भी लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म के दायरा कार में आता है। वो एक तरीक़ा कार है, मैंने कहा है, या एक नुक्ता नज़र है। वो भारी भरकम कोई ख़ुद एक तसव्वुर या मंजिल या रियासत की एक ख़ास डेफिनिशन नहीं है। इसी का बराह रास्त और बिल रास्त ताल्लुक़ जो है वो कसीर सकाफ़तियत या मल्टी कल्चरलिज़म के साथ है। अब मल्टी कल्चरलिज़म से मुराद ये है, जैसा कि कल्चर का एक बुनियादी डेफिनिशन है, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट क्रिएट सेंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पीपल हु प्रैक्टिस इट। कि ये जो दुनिया है या मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है तबई, उसके बाद समाजी, मुआशी, मुआशरती, या चरिंद परिंद, शजर हजर, इंसान हैवान, या ये हयात और कायनात है, इसको किस तरह मुझे समझना चाहिए या किस तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक नुक्ता नज़र है जो एक सोचने की गुंजाइश पैदा करता है। और हमारे यहाँ जब हम कसीर सकाफ़तियत की बात करते हैं तो इसका मतलब है वहाँ इनफरादियत या इनफरादी आज़ादी इतनी अहम नहीं रहती जितनी इज्तमाइयत या इज्तमाई शनाख्त, मगर इज्तमाइयत और इज्तमाई शनाख्त में वो इज्तमाई आज़ादी, यानी मल्टी कल्चरलिज़म इज़ अपोज टू पार्शली सेकुलरिज़म, इज़ पार्शली अपोज टू लिबरलिज़म, जिसकी मैं यहाँ तरवीज करने की या अफ़हाम व तफ़हीम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताने या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब सेकुलरिज़म आया या लिबरलिज़म की इस्तिलाह आई या मल्टी कल्चरलिज़म तो खैर हमारा अपना प्रैक्टिस था, तो हमने इसको मगरिब से या मगरबियत से या मगरबी इस्तिलाह से और मगरबी प्रैक्टिस से हट कर समझने की कोशिश की है। हमसे मुराद हमारे दानिश्वर, हमसे पहले आने वाले या मौजूदा दानिश्वर, और प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे ख़ित्ते में ये ज़रा मुश्किल है कि मगरिब की तरह मुकम्मल इनफरादी आज़ादी या मुकम्मल सेकुलरिज़म पर इसका इतलाक़ किया जाए। और मल्टी कल्चरलिज़म में तो हमें मगरिब से सीखने की ज़रूरत या समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िक्र किया है कि अभी कुछ मुल्क जैसे अमेरिका बहादुर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, किसी हद तक बरतानिया है, उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और मुख्तलिफ़ रिवायतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है या एकोमोडेट किया है। हत्ता कि बहुत से अफ़गान नेशनल और यहाँ पर कैलाश और जो हज़ारा शिया कम्युनिटी है, जब अफ़गानिस्तान में उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जबर व तशद्दुद हुआ तो उन्होंने ऑफिशियली उनको इनवाइट किया। और इन तमाम ममालिक में वो बुद्ध मत हो, वो हिंदू मत हो, वो इस्लाम हो, वो सिख मत हो, उसकी आज़ादाना प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बाज़ एक्सेप्शंस भी हासिल हैं जो शायद आपको सुनकर हैरत हो या शायद ना हो, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। मसलन सिख अगर वो पुलिस में है या आर्मी में है तो उसको ये इजाज़त है कि वो जो आर्मी की या पुलिस की टोपी है ना पहने, वो अपनी पगड़ी पहने। यहाँ तक कि अगर वो बाइक ड्राइव कर रहा है तो उसको ये हक़ और आज़ादी हासिल है कि वो हेलमेट ना पहने। ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, वायलेशन नहीं है, ऑफिशियल उन्होंने ये कॉन्सेंट ली हुई है कि जी मैं अपना टर्बन पहनूँगा।
किसी फ़र्द को ट्रैवल करते हुए किसी किस्म का वेपन या असलहा ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो उनका एक सेरेमोनियल खंजर है वो सिख हज़रात जब ट्रैवल करते हैं तो वो साथ लेकर चलते हैं। इसी तरह मुसलमानों को स्कार्फ के हवाले से, दुपट्टा लेने के हवाले से या मखसूस किस्म का लिबास पहनने के हवाले से आज़ादी हासिल है। कभी कभी मसाइल भी होते हैं, फ़्रांस में हुए हैं, डेनमार्क में हुए हैं, हमें मालूम है, लेकिन बड़ी हद तक उनको अपना लिबास पहनने की, स्कार्फ पहनने की, मसाजिद में जाने की, इबादत करने की आज़ादी हासिल है। मैं वहाँ रह गया हूँ, 2-3-4 मुल्कों में घुमा फिरा, इससे भी ज़्यादा मुल्कों में हूँ। तो आपको आज़ादी है, जो चाहें, आपका दीन है, बशर्ते कि आप रियासती पॉलिसी को मुतासिर करने की कोशिश ना करें। यानी रियासत के जो मामलात हैं, तिजारत के जो मामलात हैं, बैनुल अक़वामी या ख़ारजा जो ताल्लुकात हैं, सियासत के जो मामलात हैं, और उसमें फ़नी, तकनीकी, साइंसी, फ़िक्री जो भी मामलात हैं, उसमें उनके अपनी आरा हो सकती हैं। मसलन पूरे चाइना टाउन्स, वहाँ पर लंदन में पूरा चाइना टाउन मौजूद है। अगर आप वहाँ कदम रखते हैं एक सड़क के बाद, आपको लगता है मैं तो चीन आ गया हूँ। बर्मिंघम के अगर सिटी सेंटर से थोड़ा आगे जाएं तो आपको लगता है मैं तो पाकिस्तान आ गया हूँ। जब वहाँ क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तानी झंडे, हिंदुस्तानी झंडे लहरा रहे होते हैं। लोग जगह जगह उस झंडे को उठाना कोई गद्दारी तस्वर नहीं किया जाता। लेकिन अब अलमिया ये है, हम वापस अपने मुल्क की तरफ आते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ मैंने पहले शायद कहीं जिक्र किया था, मुख्तसर जिक्र कर दूं, कोई 1650 के करीब ज़ुबानें हैं। कुछ और डेफिनेशन की जाए तो 1350 रह जाते हैं। अगर उनको मज़ीद लिंग्विस्टिक हवाले से स्क्वीज़ किया जाए तो 1350, वरना 122 ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, और इस वक्त 22 ज़ुबानें ऑफिशियल ज़ुबान का दर्जा रखती हैं, जबकि हमारे यहाँ उर्दू के अलावा किसी ज़ुबान को ऑफिशियल ज़ुबान, सिंधी, सराइकी, बलूची, पख्तो, ब्रशस्की, शीना, वखी, कोई ज़ुबान ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल नहीं करती। बावजूद इसके कि हमने बड़ा ज़ख्म खाया है। 1948 और फिर 56 में हमने बंगाली ज़ुबान को तस्लीम किया, लेकिन 1971 का जो सकूत ढाका जिसे हम कहते हैं, सकूत ढाका बुनियादी तौर पर लिसानी आइडेंटिटी और लिसानी आइडेंटिटी को असर्ट करने इसके हवाले से शुरू हुआ। और ये जो सेकुलरिज़म है, ये ज़रूरी नहीं है कि 18वीं और 19वीं सदी में जब नए साइंसी अफकार गैलीलियो, कोपरनिकस वगैरह और न्यूटन वगैरह ने पेश किए, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ये यूरोप में ज़्यादा मसला था। अभी मौजूदा यूरोप को छोड़कर कुरून वस्ता का यूरोप है या 18वीं और 19वीं सदी का यूरोप है, वहाँ पर एक ज़ुबान, एक कौम, और इसी बुनियाद पर जब उन्होंने हिस्से बखरे किए तो इसी बुनियाद पर किए कि वहाँ पर 18वीं और 19वीं सदी में, 20वीं सदी को छोड़कर या 21वीं सदी को छोड़कर, जब उन्होंने शऊरी तौर पर ये सियासी पॉलिसी अख्तियार की कि यहाँ पर मुतनव्वे ज़ुबानों, मुतनव्वे सकाफ़तों और मुतनव्वे मज़ाहिब को गुंजाइश दी जाए, वो एक ज़ुबान और एक ज़ुबान और एक कौम का तस्वुर उनके पास था, चाहे वो मशरक़ी यूरोप हो, मैंने कहा मौजूदा मगरबी यूरोप को छोड़कर, चाहे वो मगरबी यूरोप हो। हमारे यहाँ तो ये पहले से मौजूद था। और हमारे यहाँ सेकुलरिज़म, जिसे मैंने कहा था, एक प्रैक्टिस है, या रियासत या हुक्मरान या सल्तनत का उसके अवाम से या उसके शहरियों के साथ एक ख़ास नौइयत का ताल्लुक़ है। कदीम यूनान में ये आम था कि लोगों की जो भी ज़ुबान है, सकाफ़त है और या उनका कोई मज़हब है, तो उनको ये मज़हब और सकाफ़त और ज़ुबान को बोलने, प्रैक्टिस करने या सेलिब्रेट करने की हक़ और आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इसमें एक बेहतरीन मिसाल जो है अशोक या अशोक आज़म, जो कि 3री सदी कबल मसीह में इस पूरे ख़ित्ते का फरमारवा रहा है। तो वो एक सेकुलर तर्ज़ हुक्मरानी था। उसमें लोगों के तरह तरह के अदियान और मज़ाहिब थे और वो प्रैक्टिस करते थे। उसमें जैन मत, उस वक्त के हालात के मुताबिक जैन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत और भी बहुत सारी सकाफ़तें, ज़ुबानें या मज़ाहिब होंगे, हमें नहीं पता। और अगर मैं थोड़ा सा खींच तान के बयान करूं तो किसी हद तक, अगर मुकम्मल तौर पर नहीं, तो मुग़लिया दौर हुकूमत या सलातीन का दौर हुकूमत, औरंगज़ेब के दौर हुकूमत को छोड़कर किसी हद तक सेकुलर दौर हुकूमत था।
اور اکبر بادشاہ اس میں، یا اکبر اعظم جسے کہیں، 1556 سے 1605 تک اکبر بادشاہ کا جو طرز حکمرانی تھا، میں لفظ طرز حکمرانی، طریقہ حکمرانی کہیں استعمال کر رہا ہوں، سوری، وہ بھی ایک طرح سے سیکولر طرز حکمرانی تھا، اور اگر یہاں جبر اور تشدد ہوتا یا روا رکھا جاتا تو شاید اب یہ برصغیر پاک و ہند بنگال سمیت کوئی 80% ہندو یا جین نہ ہوتے، وہ کنورٹ ہو چکے ہوتے، مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ان کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، کیونکہ حکمرانیت یا سلطنت اور بعد میں کلونیلزم، ان کا تعلق ہوتا ہے اختیار، حکمرانی اور وسائل پر اختیار اور وسائل کا استعمال، یا کلونیل پس منظر کے حوالے سے وسائل کا استحصال وہ ہوتا ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ جو سلطنت عثمانیہ یا ترک سلطنت تھی 500-600 سال، جس کی حکومت کوئی الجیریا، مراکش اور تیونس سے لے کر ہنگری اور بلکان کی جو ریاستیں ہیں، اتنا بڑا، اور سعودی عرب تک اتنا بڑا خطہ تھا، ان کا بھی جو پریکٹس یا ان کا جو طرز حکمرانی تھا وہ بھی بڑی حد تک اسے آج کی اصطلاح میں آپ سیکولر کہہ سکتے ہیں، یا میں زیادہ بہتر لفظ اگر استعمال کروں، ملٹی کلچرلسٹ فارم آف گورننس۔ ملٹی کلچرل گورننس تھی، کیونکہ ان کا وسائل کے ساتھ تعلق، اختیار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور طاقت کے اپنے استحصالات بھی ہوتے ہیں، کوئی خدمت گزاری نہیں ہوتی، کیونکہ خدمت گزاری یا سویلائزیشنل پروجیکٹ جو ہے وہ بہت پرانا ہے، وہ چاہے عرب کلونیل ہوں یا عثمانوی کلونیل ہوں، اور خاص طور پر جو برطانوی یا فرانسیسی کلونیل ہوں، وسائل کا استحصال ڈیفینیٹلی اس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ مطلب اس اصطلاح سے خوف کھانے یا اس کو مس ڈیفائن کرنے یا اس کو مس ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ ہماری متنوع ثقافت کو، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک متنوع ثقافتیں، متنوع تاریخ یا متنوع مذاہب ہیں، جو کہ ہمارے وفاق کو، ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری جمہوری آزادیوں کو یا انفرادی آزادیوں کو زیادہ سے زیادہ تقویت فراہم کر سکتے ہیں، اس کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم نے بڑی حد تک اپنے آپ کو کمزور کر ڈالا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کہ جو بعد از کلونیل ریاستوں کی تشکیل ہوئی، کیونکہ یہ ان کی کاٹا پیٹی یا ان کی جغرافیہ سازی یا ان کی قومی اور بین الاقوامی سرحدیں یا ان کی جو صوبائی بارڈرز ہیں، وہ چاہے افریقہ میں ہو، افریقہ میں تو انتہائی شفاف حد تک یہ صورتحال موجود ہے کہ باقاعدہ پیمانے سے لکیریں کھینچی گئی تھیں، یہ فرینچ ہے، یہ برٹش ہے، یہ بیلجین ہے، یہ نیدر لینڈ کی کالونی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کسی حد تک ایشیا میں یہی ہوا۔ ان کو سب سے بڑا خوف یہ لاحق تھا کہ کہیں یہ جداگانہ یا علیحدگی پسندانہ نقطہ نظر کے حامل نہ ہوں، تو اصل مقصد اس کو دبانے کا یہی رہا ہے کہ ایک قوم، ایک ریاست، ایک زبان، ایک مذہب کی تشکیل اور فروغ۔ میں تو کہتا ہوں ایک مذہب کا فروغ بھی ان کے لیے ثانوی مسئلہ یا ثانوی مقصد رہا ہے۔ دراصل یہ تھا قومیت کی تشکیل، جس سے ایک مضبوط قوم یا مضبوط ملک کو قائم کیا جا سکے یا بنایا جا سکے۔ لیکن 76 سال میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور ایسا کرنا مشکل ہے، اور اب ہمیں اس نقطہ نظر یا طریقہ حکمرانی سے باز آ جانا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم متنوع اور متفرق اور کثیر لسانی، کثیر ثقافتی یا ملٹی کلچرلسٹ آئیڈنٹیٹیز کو، ملٹی کلچرل فریڈمز کو، اور ملٹی کلچرل وے آف گورننس جو ہے اس کو کریٹ کرنا چاہیے، آئینی نقطہ نظر سے، سیاسی نقطہ نظر سے، اور خاص طور پر معاشی نقطہ نظر سے۔ اور جو مذہب ہے یا مذہبی اخلاقیات ہے وہ سماج کا دائرہ کار ہے،
کیونکہ سماج کو اگر من حیث القوم میں دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کروں تو ایک سماج جو ہے وہ 3-4 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. اس میں سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اور اس کے بعد مذہب یا مذہبیت ہے. تو سماجی دائرہ کار کے اندر اگر مذہبی اخلاقیات رہے اور ہم اپنے سیاسی اور معاشی دائرہ کار میں اسی طرح سوچیں جس طرح بالفرض برطانیہ سوچتا ہے، ہندوستان سوچتا ہے، چین سوچتا ہے، میں زیادہ دور نہیں جاتا، جس طرح سنگاپور سوچتا ہے، یا چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں جس طرح کچھ اور مسلمان ریاستیں سوچتی ہیں. جو نقطہ نظر انڈونیشیا کا ہے، جو نقطہ نظر ملائیشیا کا ہے، جو نقطہ نظر ترکی کا ہے، جو نقطہ نظر یونائٹڈ عرب امریٹس کا ہے، اگر ہم اس نقطہ نظر سے سوچیں تو ہم اپنے بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے. کیونکہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ملٹی کلچرلزم کو گنجائش دیں یا اسے ایک آفیشیل پالیسی کے طور پر اختیار کریں تو پاکستان کی سیاسی، معاشی، فنی، سائنسی، تکنیکی، ثقافتی، آرٹ، ادب، لٹریچر کے فروغ میں کوئی 1 دہائی یا 10 سال کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے. اب میں اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں ایک انتہائی دلچسپ ترین بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ واقف ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ واقف نہ ہوں. جو واقف نہیں ہیں ان کو حیرت ہوگی، اس لیے میں اپنے الفاظ میں، جو کہ میں نے باقی تمام باتیں بیان کی ہیں، یہ بات میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا. یہ بات میں انہیں کی زبانی بیان کرنا چاہوں گا، من و ان، بغیر کسی نقطے کے فرق کے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دونوں کے دونوں سیکولرزم، لا دین سیکولر یا ملحد ملک نہیں بننے دیں گے پاکستان کو. یہ دیواروں پر بھی لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. جماعت اسلامی ہند اور جمعیت علماء اسلام ہند کا سیکولر یا سیکولرزم کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ جماعت اسلامی ہند کے سابقہ امیر مولانا جلال الدین عمری کہتے ہیں، آئی ایم کوٹنگ، سیکولر لوگوں کو متحد ہونا چاہیے اور ہندوستان میں سیکولر ووٹ کو قطعاً تقسیم نہیں کرنے دینا چاہیے. ہم سب کو مل کر کمیونل فورسز کو، یعنی فرقہ وارانہ فورسز کو، قوتوں کو شکست دینی چاہیے. ہمیں با کردار اور صاف ستھرے اخلاق کے سیکولر لوگوں کو ہی ووٹ دینا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک ایسے الیکٹورل نمائندوں کو ووٹ دینا چاہیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیکولرزم کے دفاع میں صرف کی ہو. اور یہ کہ جماعت اسلامی جمہوریت، سیکولرزم اور ہندوستان کے آئین سے وفاداری کا عہد کرتی ہے. جماعت ہمیشہ جمہوریت اور منصفانہ حکمرانی کا دفاع کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور وہ ایک ایسی فلاحی حکومت کی خواہاں ہے جو مساوات، آزادی فکر و اظہار، ایک لفظ پر غور کیجیے گا، اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہو. بلکہ جماعت اسلامی ہند نے 2011 میں، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، ایک اور سیاسی جماعت بنائی جس کا نام ویلفیئر پارٹی آف انڈیا تھا، اور اس میں انہوں نے مسیحیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. انکوٹ. جماعت اسلامی ہند کے موجودہ امیر سعادت اللہ حسینی سیکولرزم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوٹ، ہندوستانی آئین تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مساوی آزادیاں اور حقوق فراہم کرتا ہے. حالانکہ ہندوستان کا آئین، میں درمیان میں بات کروں، ہندوستان کا آئین جو 1950 میں متعارف ہو گیا تھا، اس کے تعارف میں یا پریمبل میں یہ کہا گیا ہے، سیکولر ایکٹیویٹیز آف ملٹیپل فیتھس اینڈ ریلیجنز، یعنی مذاہب کی جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں، یعنی عبادات ہیں، رسوم و رواج ہیں، طریقہ کار ہے. 1976 میں اس کو شامل کیا گیا باقاعدہ آفیشیل سیکولر اسٹیٹ کا ورڈ، آرٹیکل 25 یا 26 اگر مجھے کسی حد تک یاد ہے. چلیں میں واپس آتا ہوں جو میں کوٹ کر رہا تھا.
ہندوستانی آئین تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مساوی آزادیاں اور حقوق فراہم کرتا ہے اور کسی ایک یا دوسرے مذہب سے امتیازی رویہ اختیار نہیں کرتا۔ سیکولرزم کا یہ تصور مغربی تصور سے مختلف ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جو مذہب کو انسان کے اجتماعی زندگی سے الگ تھلگ تصور کرتا ہے۔ فکری آزادی انسانیت کا اہم ترین ورثہ ہے۔ جمہوریت اکثریتی حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ اقلیتی حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ جمہوری اقدار پر ایمان ایک مضبوط معاشرے کی علامت ہے، انکوٹ۔ یہ ان کی بات میں نے کوٹ کیا، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور ہندوستان کے مولانا حسین احمد مدنی کو کون نہیں جانتا، بہت معروف اسلامی دانشور رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی بہت مقبول ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا ارشد کا بیان ہے کہ فرقہ وارائیت کے مسئلے کا واحد حل سیکولرزم میں مضمر ہے، اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی رہیں سیکولرزم کے لیے کام کرتے رہیں، یا انہیں سیکولرزم کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، انکوٹ۔ اب یہ اپنے واضح تضاد کہیں یا فرق کہیں یا متفرق نقطہ نظر دیکھا ہوگا، تو اگر پاکستان میں ایسی آزادیوں کی ہم اپنے لسانی اقلیتوں کی، ہم اپنی ثقافتی اقلیتوں کی، چاہے اس میں 6,500 پر مبنی کیلاش قومیت ہو یا کوئی 11.5 کروڑ جو ہے وہ اس میں، یعنی 5-6 کروڑ سرائکی اور 4-5 کروڑ اگر پنجابی ہیں، اور اسی طرح کوئی 4 کروڑ کے قریب سندھی ہیں، 3.5 کروڑ کے قریب کوئی پختون ہیں آپ کے ہاں، اگر ان کو ان کی ثقافتی شناختی آزادیاں فراہم کی جائے تو پاکستان بھی اس سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ ثقافتوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، مسئلہ سپریمیسی کے ساتھ ہے۔ جب کوئی ثقافت یا زبان، مذہب کو تو چھوڑ دیں، اگر یہ تصور کریں وہ ایبسولیوٹ ہیں، فائنل ہیں، اتھنٹک ہیں، یہ ایبسولیوٹزم یا سپریمیسی یا سپریمیسزم کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، جس سے آپ دوسری زبانوں، دوسری ثقافتوں، دوسری قومیتوں اور دوسرے مذاہب کو نچلے یا ثانوی یا دوسرے درجے کا شہری یا ہیج قرار دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے ہندوستان میں ہے۔ وہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا یا ثانوی درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ بہوجن لفظ آپ نے سب سنا ہوگا، بہوجن سماج وادی پارٹی بھی ہے وہاں پر۔ دلت لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بہوجن لفظ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دلت، میں تاریخی نقطہ نظر سے دوسرے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اچھوت یا شودر آج کل نہیں استعمال ہوتا، دلت لفظ استعمال ہوتا ہے، مسلمان۔ بہوجن کے اندر مسلمان سمیت اچھوت اور شودر اور مسلمان اور دوسرے ادر ٹرائبس یا ادر شیڈول ٹرائبس جو ہندوستان میں کہتے ہیں، وہ بہوجن میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ویسے ہی پالیسیاں بنتی ہیں جیسے شودر، کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں، یا اچھوت یا دلت لوگوں کے لیے بنتی ہیں۔ تو پرابلم جو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر سپریمیسزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ سپریمیسزم سے اگر ہم باز آ جائیں تو دنیا کی تمام زبانیں، تمام ثقافتیں، تمام مذاہب ہیں اور بس ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ متفرق یا مختلف یا منفرد ہونے سے مراد غیر مساوی نہیں ہے، بس وہ مختلف ہیں۔ انسان مختلف ہوتے ہیں، قدرت نے یا خدا نے انسانوں کو متفرق اور مختلف پیدا کیا ہے۔ ان کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ثقافتیں ہوتی ہیں، ادیان ہوتے ہیں، رسوم و رواج ہوتے ہیں، اور یہ ہیں، آپ انہیں ختم نہیں کر سکتے، آپ جتنی کوشش کریں نہیں ختم کر سکتے۔ سپریمیسزم کے ساتھ وہی مسئلہ ہوتا ہے جو آج کل یہودی، جو کہ اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے تصور کرتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ آج کل وہ فلسطین اور فلسطینیوں کو دے رہے ہیں۔ گولڈا میئر کہتی تھی یہ گراس ہیپرز ہیں۔ ویئر آر پیلسٹائنینز؟ شو می پیلسٹائنینز whom you call Palestinians, they are grasshoppers. گراس ہاپر وہ ایک اگ کا گھوڑا ہم اسے کہتے ہیں، وہ ہے۔ تو سپریمیسزم کا پرابلم ہے اور یہ بہت سنجیدہ مسائل پیدا کرتا ہے۔
علامہ اقبال کو کوٹ کرنا بھی یہاں ضروری ہے, وہ بھی میں اپنے الفاظ میں نہیں کہوں گا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اسلام میں فکر نو کی تشکیل, اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں دا ٹیچنگز آف قرآن سجیسٹ دیٹ لائف از اے پروسیس آف پروگریسو کریشن which necessitates that each generation be guided but unhampered by the work of its predecessors. کہ اسلاف کا کام اہم ہے, ضروری ہے, اس سے سیکھنا چاہیے, لیکن اسلاف سے مراد یا اسلاف نے جو کام کیا ہے کوئی سائنسی, فکری, عملی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ اور فائنل ہے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اٹ شوڈ بی پرمیٹیڈ, اور آئی مین دا پیپل شوڈ بی پرمیٹیڈ ٹو سالو دیئر اون پرابلمس. یہ علامہ صاحب نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گنجائش جو ہے وہ دانستان اور شعوری طور پر ختم کی گئی ہے. اس میں بڑی حد تک کردار ہمارا ریاست اور ریاستی اداروں کا ہے, عوام کا اتنا نہیں ہے. اور عوام, ایک محاورہ ہے اردو میں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یا فارسی میں کہتے ہیں جو بادشاہ کا دین وہی سب کا دین. محاورہ ہے, قدیم وزڈم ہے, ان کو پتہ ہے. تو ریاست کا زیادہ قصور ہے, یا ریاست کو زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت عوام کے. عوام پھر اسی طرح ڈھل جاتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اسی طرح کی فکری آزادیاں, عملی آزادیاں میسر آتی ہیں. جاوید غامدی صاحب کو بھی یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا, یا کر دیا گیا, یا وہ ہو گئے. ان کا ذکر کرنا, ان کو کوٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ میرے الفاظ اس میں شامل نہ ہوں. غامدی صاحب فرماتے ہیں نظریاتی ریاستیں ہمیشہ جبر اور استبداد کا باعث بنتی ہیں. حکومتوں یا پارٹیوں کے نظریات ہوا کرتے ہیں, ریاستوں کے نہیں. سیکولرزم مذاہب اور عقائد اور ان کی حقانیت, سیکولرزم کا ان کی حقانیت سے کوئی تعلق یا علاقہ نہیں ہے, یہ اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. سیکولرزم کا تعلق انسانیت یا انسان کی آزادیوں, فلاح و بہبود, انسانی مسرتوں اور اجتماعی زندگی سے ہے. اب جاوید غامدی صاحب بھی, جس طرح میں نے یہاں پر جماعت اسلامی ہند اور جمعیت علماء اسلام ہند کا ذکر کیا ہے, علامہ صاحب کا ذکر کیا ہے, اپنے دانشوروں کا ذکر کیا ہے, ہم نے سیکولرزم کو ری ڈیفائن کیا ہے, چاہے لفظ وہی ہو. ہم نے اسے ملٹی کلچرلزم کو بھی ری ڈسکور کرنے کی یا دوبارہ اون کرنے کی ضرورت ہے, ری کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارا ورثہ ہے, ہمارا ورثہ تھا, ہمارا ورثہ رہنا چاہیے. یہیں پر اگر میں آپ سے پوچھوں, کوئی کم از کم 6 زبانیں بولنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے, اور پاکستانی تجربے سے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کون کہاں سے ہے بڑی حد تک. تو یہاں ہے, یہ ہمارے ایک نارمل چیز ہے, اس کو اب نارمل ایلین کیوں بنا دیا گیا ہے؟ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور ملٹی کلچرلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ اس ملٹیپل ویلیوز یا ملٹیپل اقدار, مگر کوئی ایسی اقدار یا قدر کا ذکر نہیں ہے جو انسان مخالف ہو, انسانیت مخالف ہو, انسان کو نا برابر کرے. اس کے علاوہ جتنی لوگوں کی اقدار ہیں, ثقافتیں ہیں, طرز بود و باش ہے, طرز رہائش ہے, طرز زندگی ہے, ان کو اس کی آزادی اور حق حاصل ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. بہرحال میں یہاں پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر سکا ہوں کہ ملٹی کلچرلزم سے مراد کیا ہے, سیکولرزم سے مراد کیا ہے, ملٹی لنگولزم سے مراد کیا ہے, اور یہ کس طرح ہمارا اپنا تاریخی, ثقافتی, لسانی ورثہ رہا ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. جہان تازہ کی ہے, جہان تازہ کی ہے, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. شکریہ. جی میرا خیال ہے 2-3 سوال لے لوں گا, پھر اس کے بعد جواب دوں. اس طرح کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے. پلیز. السلام علیکم, محسن نام ہے میرا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟
میں نے پوسٹ ماڈرنزم اور آفٹر ماڈرنزم ہم نے انگلش بھی جرمن بھی کافی سائنٹسٹ کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کو اور آئی آر کے جو ماسٹرز ہیں جنہوں نے جو آئی آر کے سائنٹسٹ ہیں ان کو پڑھا ہے. ان کا یہ بیان سن کے کہ ریاست ہے کیا, کبھی ان پہ ہنسنے کا دل کرتا ہے, کبھی ان پہ رونے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہر کسی کا وار کے لحاظ سے ریاست کے ساتھ کنیکشن ہے, کسی کا مذہبیت کے لحاظ سے ریاست کے ساتھ کنیکشن ہے. ہر ایک کسی نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کو بنایا اور پھر آگے سے اس کی تھیوریز بھی ڈیفائن کی ہوئی ہیں. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ ریاست کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اس سب کانٹیننٹ کو مد نظر رکھ کے ریاست کیا ہے؟ تھینک یو. جی سر. السلام علیکم, میرا نام حسن عباس ہے. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری جو پاکستان کی بنیاد ہے, کیا وہ ملٹی کلچرزم سے کمپیٹیبل ہے؟ السلام علیکم سر, عمیر میرا نام ہے اور بیسیکلی تعلق KPK سے. سر جیسے کہ آپ نے بہت اچھی ملٹی ڈائمینشنل سائٹ سے بات کی اس ٹاپک پہ, تو میں اپنے ریاست کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1971 میں مطلب ہم نے ایک چوٹ کھائی اور ریاستی پالیسیز کی وجہ سے, اور ابھی وہی پالیسیز ابھی بھی مینٹینڈ ہے ریاست کی طرف سے. اگر پچھلے گورنمنٹ کی ہم ایک پالیسی کی میں بات کروں تو وہ سنگل نیشنل کریکولم کی وہ پالیسی, تو وہ بھی ملٹی کلچرلزم کے لیے ایک قسم سے بیریئر بن رہا ہے. سر تو پلیز اس پہ بھی بات کر. بہت شکریہ. السلام علیکم, تھینک یو سر فار دا سیشن. میرا نام سلمان ہے, KPK سے تعلق رکھتا ہوں. سر آپ جب یہاں اس خطے کا پچھلا وہ دور بیان کر رہے تھے کہ پریکٹیکلی سیکولرزم تھا, تو تب بھی آپ بتا رہے تھے کہ جو ریاست کا تعلق ہے وہ پاورز کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ صرف وسائل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ لبرلزم کی تعریف کر رہے تھے تو لبرلزم کی بھی خوبصورتی یہ بیان کر رہے تھے کہ لبرلزم آپ کو تمام تر انفرادی آزادی دیتی ہے وتھ کنڈیشن کہ اگر آپ ریاستی پالیسی کو اس سے اگر ریاستی پالیسی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ریاست آپ کو یہ تمام تر انفرادی آزادی دیتی ہے لیکن وہ وسائل کا استحصال کرتی ہے, از اٹ اوکے؟ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے اسپیشلی, وہ جب یہ مسائل بیان کرتے اور وہ جب تمام تر استحصال کے جو تمام اشکال ہے وہ بیان کرتے, تو ان کی پریارٹی وہ وسائل کے استحصال کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو سب سے میجر, جو سب سے زیادہ تعداد میں جو طبقہ ہے پرولتاریہ طبقہ, ان کا تو اصل مسئلہ ہی بھوک ہے. ان کا تو اصل مسئلہ مطلب ان کا تو مسئلہ مذہب ہے ہی نہیں. بھوک کا مذہب تو پیٹ ہے, بھوکے پیٹ کا مذہب تو روٹی ہے. تو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس کی پریارٹی یہ سارے مسائل ہے کہ کیوں ہے, اور ہمارے انٹلیکچوئل کلاس کی پریارٹی وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے بھی پورے لیکچر کے اندر آپ جب تعریف کر رہے تھے سیکولرزم کی بھی, تو یو ور اوکے ود دیٹ مسئلہ کہ جو ریاست کے ساتھ جو وسائل پہ اس کا قبضہ ہے دس از اوکے, لیکن یہ سارے مسئلے نہیں ہونے چاہیے. تھینک. میرا خیال ہے میں ان سوالوں کا جواب دے دوں, یہ کافی اہم ہیں. دیکھیے ہم تو اپنے طور پر ریاست کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ریاست ایک ایسا جغرافیہ ہے جس کے اندر مختلف ثقافتوں, تہذیبوں, زبانوں, مذاہب اور مختلف تاریخ کے حوالے سے لوگ رہتے ہیں, اور ان کے اوپر ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ ان تمام متفرق شناختوں اور متفرق آزادیوں کو گنجائش دے. یہ مناپلی اوور فورس والی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہمارے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. میں ویسٹرن ڈیفینیشن ہوگی کہ اسٹیٹ از این انسٹیٹیوشن وچ ہولڈس مناپلی اوور فورس یا لیجٹمیٹ یوز آف فورس. تو میں تو ویسے ہی ڈیفائن کروں گا جو ہمارا تھیسس ہے کہ یہ ایک ایسا جغرافیہ ہے جس کے اندر متنوع زبانیں, تاریخ, ثقافتیں اور ان کی متنوع پالیسیوں کو گنجائش حاصل ہو. اگلا سوال کافی مشکل ہے سر آپ نے کیا ہے
दो कौमी नज़रिया क्या कसीर सकाफतियात या मल्टी कल्चरलिज्म के साथ कंपैटिबल है? कतन नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इसकी एक और डायमेंशन है, द फियर फ्रॉम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। मुसलमानों को ये खौफ था और ये खौफ है, जिसकी अक्कासी आपने देखी है, वो जो मैंने कोट किए हैं, कि अक्सरियती जबर उनके ऊपर मुसलत हो जाएगा। शायद इसी नुक्ता नज़र से जिन्ना साहब ने जब 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर की, इसलिए कहा कि आज के दिन तुम आज़ाद हो अपने मसाजिद, अपने मंदिरों, अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए। आज के बाद तुम में से मुसलमान, हिंदू, मजहबी हवाले से सबका अकीदा होगा, लेकिन रियासत और शहरी का वाहिद ताल्लुक़ जो है वो रियासत और शहरी का या उसके शहरी का होगा, नहीं है। लेकिन अब जब एक रियासत बन गई है, क्योंकि रियासतें तारीख़ में ज़ुबान, नस्ल, कौम, हत्ता कि मिथ्स के हवाले से भी बनी हुई हैं। जैसे वे मैं यहूदियों का जिक्र कर रहा था, ये एक मिथ है, वी आर द पीपल विदाउट लैंड एंड देयर इज़ अ लैंड विदाउट पीपल। हु सेड देयर वाज नो पीपल? कनाडा में लोग थे, ऑस्ट्रेलिया में लोग थे, न्यूजीलैंड में लोग थे, अमेरिका में लोग थे, यहाँ पर भी लोग थे। तो ये मतलब है कि अब कहना यह है कि अब जब रियासत बन गई है बिलफर्ज, और इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं, हमें वो तमाम तज़ादात को या मसाइल को तस्लीम करना चाहिए। तो अब कोशिश करनी चाहिए, अगर हमने इस रियासत को फ़रोग़ देना है, इसे आगे बढ़ाना है और इसकी तरक्की के लिए कोई रास्ता तलाश करना है, वरना तो हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं और मज़ीद नुकसान उठाएंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम, इस पर मेरी कोई राय नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। हमने सिंगल नेशनल करिकुलम पर काम किया है, यहाँ मेरी एक साथी ज़ेबा भी बैठी हैं। इसमें भी वही एक ज़ुबान, एक कौम, एक सकाफ़त को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई है। वो नेस्ले वाले कुछ अर्सा पहले तक अखबार में 1/4 हिस्से पर इश्तिहार देते थे, वन वर्ल्ड, वन पीपल, वन वाटर। सो ये जो कॉरपोरेट नेशनलिज्म है ना, दिस इज़ ट्रेजिक, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। जो आपने यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हम वसाइल के इस्तेसाल के साथ सहमत हैं, हम नहीं हैं सहमत। वसाइल का उस तरह ज़िक्र नहीं हुआ। जब हमने कहा है कि आप सिंधियों को, बलोचों को, सीधे लफ्ज़ों में सराइकियों को, पंजाबियों को, पख्तूनों को उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी दें। यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी सिर्फ़ आबादी या वोट के हवाले से भी नहीं है, मुतनासिब राय है और पॉलिसी साजी में अगर उनका हिस्सा हो, और अगर हमारे यहाँ एक मल्टी कल्चरल स्ट्रॉन्ग फेडरलिज़म हो, तो मल्टी कल्चरल स्ट्रॉन्ग फेडरलिज़म के अंदर नेचुरल बात है जो उनके नुमाइंदे होंगे वो अपने रिसोर्सेज की बात करेंगे। वो अपने रिसोर्सेज अगर उनका ख्याल है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उन पर जो फर्स्ट राइट जो है वो उसको असर्ट करेंगे। तो ये मैंने क्योंकि पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल, मैं अपने साथ और साथियों का जो ब्लैक होल में हम बात करते रहते हैं, कोई भी इसके साथ सहमत नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट एंड वी डू नॉट एग्री विद इट। मगर इत्तेफाक से कभी शायबा ये मिलता है कि हम उस पर बराह रास्त इस तरह क्यों बात नहीं करते। मेरा ख्याल है करते हैं। बलूचिस्तान और बलोचों के हकूक़ के लिए जितने लोग इस्लामाबाद या लाहौर में खड़े हुए हैं और पंजाब में या सिंध में कोई मसला होता है तो कोयटा में एहतजाज नहीं होते, यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर वो चाहे मारंग बलोच हो, उसको लोगों ने वेलकम कहा है, उनको तकरीर की इजाज़त दी है और उनको मतलब है डेरा गाजी खान से लेकर लाहौर तक उनको वेलकम किया है। तो वो उनके ग्रीवेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। बट हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस। ग्रीवेंसेस नीड टू बी नेगोशिएटेड विद पीस, नॉट विद वायलेंस, एज सिंपल एज दैट। वायलेंस इज़ नो आंसर। वहाँ से आपको महसूस होता है कि यहाँ की इंटेलिजेंसिया शायद सहमत है। इंटेलिजेंसिया अगर सहमत है तो वो इससे सहमत है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करें। कत्ल व गाज़ात या बाज़ औक़ात नस्ल परस्ताना, जो मेरा ख्याल है गलत भी हो सकती है, पोजीशन लेने से मसाइल बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। या और कोई सवाल हो तो जी मैडम, ये इधर।
جی السلام علیکم. میرا نام نیلوفر جعفری ہے اور میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو کہ آج کا ٹاپک بھی ہے کہ اس میں ایک کثیر الثقافت معاشرہ ہے. یہ بہت سی یہاں پہ رنگ نسل کے لوگ ملتے ہیں، لیکن ہم کیا اقدامات کریں، کون سے ہم میئرز لیں جو کہ ہمیں ایک قوم بنا سکیں، متحد کر سکیں ہمیں، کیونکہ مذہب تو ایک بائنڈنگ فورس نہیں رہا ہمارے لیے. تو کائنڈلی مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے کہ ہم ایک قوم بن سکیں. تھینک یو جی. سر میرا نام ریاض ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا یا برصغیر کی اگر بات کی جائے تو اشوکا کے علاوہ یہاں پہ کسی نے کوئی ریاست قائم نہیں کی. اگر کسی نے قائم کی ہے تو وہ باہر سے آ کے کی ہے، چاہے مسلمانوں نے آ کے کی ہے یا انگریزوں نے آ کے کی ہے. تو اگر ہم معاشرہ قائم کرتے ہیں تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ جس بھی مذہب سے کوئی بھی ہے، چاہے مسلمان ہے، کرسچن ہے یا کسی بھی مذہب سے اس کا لینا دینا ہے، تو اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو مکتی کیسے مل سکتی ہے، وہ اپنے لحاظ سے کیسے مذہبی لحاظ سے وہ کیسے وہ کر سکتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم آئین کی بات کریں یا عمرانی معاہدے کی بات کریں جو کہ پوری دنیا کے اندر پریکٹس ہوا ہے، پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا برصغیر کے اندر آپ کو عمرانی معاہدہ کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریمسی جو ہے تھوڑا سا رانگ ہے، تو اس کا رانگ کیا ہے؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ فار ایگزامپل اگر کہیں کہ اس الفاظ میں کلچر جو ہے اس کو ایک ایڈیشنل الفاظ آ جائے کلٹیویشن، کہ جو سپریم کوئی بھی معاشرہ ہو وہ لفٹ اپ کرے جو اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے. اوکے. جی تھینک یو. زیبا ہاشمی میرا نام ہے. میرا جو سوال ہے وہ کلچر ان اٹ سیلف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، اور بلکہ پوچھنا بھی چاہوں گی، آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی. جب ہم ثقافت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ کیونکہ ثقافت تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے پہلوؤں کے ساتھ مل کر آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہیریٹیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسے بھی کلچرل پریکٹسز ہیں جو کہ بہت نگیٹو رہی ہیں ہمارے ہسٹری میں بھی اگر دیکھا جائے، ایون ابھی بھی کچھ ایسی کلچرل پریکٹسز ہیں. تو ثقافت کو جب ہم کلچرل پرزرویشن کی بات کر رہے ہوتے تو یہ ہم کس طرح سے ڈٹرمن کریں گے کہ اس میں یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے؟ وہ کون سے ایتھیکل کوڈز ہیں، وہ کون سی ایتھیکل یونیورسلزم ہے جس کے اوپر ہم یہ اس کو ایکسیپٹنس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم کہیں کہ یہ چیز نہیں اچھی رہی ہمارے ہاں، جیسے کہ متنازع ہماری کچھ ریلیشنز رہیں ڈفرینٹ کلچرز کے درمیان بھی، ڈیوائسو قسم کی بھی کچھ پریکٹسز رہی ہیں. تو ہم یہ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ دس از اے گڈ کلچر، دس از ناٹ این ایکسیپٹیبل کلچر، اور دس از رادر اے کلچرل پریکٹس؟ تو آپ پلیز ذرا کلچر کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. پہلا سوال جو میڈم نیلوفر، میں ٹھیک نام لے رہا ہوں، کافی مشکل سوال ہے. بہرحال پاکستان میں مسلسل لوگ اس پر بات کرتے ہیں، میں بھی اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان شوڈ بی ری ڈیفائنڈ ایز اے پیپلز ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کو عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. اس کے فوراً بعد ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پاکستان کی جو معاشی اصلاحات، معاشی پالیسیاں یا معاشی ترجیحات ہیں وہ ویسے ہی ہونی چاہیے جو دوسری قومیتوں کی ہیں. یعنی ہمارا روزگار، ہماری صنعت و حرفت یا انڈسٹریلزم، اس کے اندر ترقی کیسے ممکن ہے، ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. تیسرا، اس کو ایک صحیح معنوں میں ہے نہیں، ابھی نام میں ہے،
18वीं तरमीम 2010 में जो हुई थी वो इस सिलसिले की अहम कड़ी है, या हम 18वीं तरमीम को संग मील समझते हैं। वो है फेडरेशन, टू रीइंस्टेट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को लफ्ज़ मुआनी में एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जिसमें सूबे और सकाफ़तें उनको अपनी सियासी, समाजी, लिसानी, मुआशी पॉलिसियाँ बनाने की बड़ी हद तक आज़ादी हो, और उसमें 4 से 5 चीज़ें अक्सर ज़िक्र होती हैं, कोई नई बात नहीं है कि उसमें करेंसी है, दिफा है, मवासलात है, तिजारत है और ख़ारजा ताल्लुकात हैं, वो मरकज़ के पास होने चाहिए। बाकी हर तरह की पॉलिसियाँ, अख्तियारात और तरजीहात वो सूबों के पास होने चाहिए। नंबर 4, पाकिस्तान में नए सूबे मुझे नहीं मालूम कितने, लेकिन एक सूबा मेरा बाकायदा इस पर हम काम भी करते हैं, पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। 11.5 करोड़ का एक सूबा है, जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वही मरकज़ में हुकूमत बनाता है, चारों सूबों को एक्सप्लॉइट करता है, मैन्यूवर करता है। ये जो आजकल आप आइन साजी के सिलसिले में देख रहे होंगे जोड़ तोड़ की वजह ये 11.5 करोड़ का एक सूबा है, 7.5 करोड़ वोटर हैं, 4.5 करोड़ का सिंध है, 3.5 करोड़ के करीब वोटर हैं, 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ का एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, 2.5-3 करोड़ वहाँ पर वोटर्स हैं। एक सूबा जो है वो 2/3 अक्सरियत अगर सारी की सारी मिट्टी सीटें मिल जाएं तो वो मरकज़ में हुकूमत बनाता है। पंजाब की वसअत, पंजाब की आबादी और पंजाब का जबर और पंजाब की हुकूमत, इसने तमाम सूबों को खफा किया है और तमाम सूबों को नाराज़ किया है, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, लिसानी हवाले से, सकाफ़ती हवाले से। पंजाब को मुनक़सिम होना चाहिए, और अगर कोई 1-2 और सूबे बने तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ये लिसानी आइडेंटिटी शनाख्तों की बुनियाद पर होना चाहिए, जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ है। हिंदुस्तान ने 1952 में अपने आप को दोबारा तश्कील देना शुरू कर दिया था। 28 रियासतें हैं, 22 ज़ुबानें हैं जो वहाँ की कौमी ज़ुबानें हैं, तो ये एक अहम तरीन बात है। और आखिरी बात यह है कि हमें ठेकेदारी का किरदार तर्क कर देना चाहिए, वो मजहबी ठेकेदारी हो, वो जोग्राफियाई ठेकेदारी हो, वो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या जंगी ठेकेदारी हो, वो बंद कर देनी चाहिए। और फिर आखिर में जो समाजी मसावात है, मैंने पहले ज़िक्र किया है, उसको फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम शहरी, उनकी जो भी शनाख्त है सियासी, समाजी, लिसानी, वो मसावी शहरी हैं। जो जिन्ना साहब ने कहा था कि रियासत का और शहरी का ताल्लुक़ महज रियासत एक इदारा है और वो इस मुल्क के शहरी हैं, और कानूनी दायरा कार के अंदर उन्हें तमाम आज़ादियाँ, हकूक़ हासिल होने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि 10-12 साल के अंदर यहाँ इनकलाब आ सकता है अगर हम इसको तस्लीम कर लें। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये ठोस बातें हैं, या ये बुनियाद फराहम कर सकते हैं फेडरलिज़म को या फेडरेशन को। सुप्रीमेसी मैं समझा नहीं हूँ, मेरी सुप्रीमेसी से मेरी मुराद ये है कि ये समझना कि उसमें वाज़ लोग ज़ुबान के हवाले से भी समझते हैं, मेरी ज़ुबान, मेरी सकाफ़त, मेरा मज़हब, मेरा अक़ीदा सुप्रीम है, एब्सोल्यूट है, बाकी तमाम सानवी दर्जे के शहरी हैं, बल्कि शहरी ही नहीं हैं, बल्कि इंसान ही नहीं है। जब भी तशद्दुद होता है किसी मुआशरे में, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो रवांडा में हो, चाहे वो जनूबी अफ्रीका में हो, चाहे वो 1960 के अमेरिका और बरतानिया में हो, चाहे वो सियाफ़ा अक़वाम के साथ था या औरतों के साथ रहा है, सबसे पहले आप उन्हें सानवी दर्जे का इंसान, दूसरे दर्जे का इंसान और रफ्ता रफ्ता हत्ता के इंसानी दर्जे से गिरा हुआ करार देते हैं। फिर कत्ल व गारत, तशद्दुद आसान हो जाता है, और ये हुआ है। मेरा इशारा जो दुनिया में जेनोसाइड हुए हैं, चाहे वो बल्कान की रियासत हो, वो रवांडा में हो, वो आज का फ़लस्तीन या इसराइल हो, वो उसके बाद फिर आसान हो जाता है। तो मैं उस सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा था। वो सुप्रीमेसी या मेल सुप्रीमेसी हो, तो एवरी सुप्रीमेसी इज़ डेंजरस।
کلچر والا سوال جو زیبا ہاشمی نے کیا ہے، میں کلچر کا طالب علم ہوں، رسمی طور پر اینتھروپولوجی میرا سبجیکٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلچر میں بہت سارے رسوم و رواج ایسے رہے ہیں، حتیٰ کہ آدمیوں کو بھون کر کھانا یہ رواج بھی رہا ہے، بوڑھے لوگوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو خاص ایام میں قید کر دینا، یا ان کو کمتر سمجھنا مجموعی طور پر. یہ ایک ڈبیٹ ہے اینتھروپولوجی کے اندر کہ ہاؤ کین اینتھروپولوجی کو ایگزسٹ ود ہیومن رائٹس. ایک طرف وہ کلچرل آئیڈینٹی، کلچرل فریڈم کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہیومن رائٹس کی. ہیومن رائٹس یونیورسل ہیں اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی یونیورسل ہے، اور ہیومن رائٹس ایک لا یا قانون کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ کلچر جو ہے وہ ایک ثقافت کا یا روایت کا درجہ رکھتی ہے. تو جو اس میں ایسی تمام رسوم و رواج، عادات و خصائل، ان کو کسی قسم کی بھی کوئی سماجی، تاریخی، سیاسی، مذہبی آشیرواد ہو، ان کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کلچر کیونکہ ایک وسیع تر دائرہ کار ہے، جسے کہتے ہیں کلچر، پریسائزلی اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے وے آف لائف، a historical way of life or a cultural way of life. But without culture, human beings feel themselves to be floating in the space. تو کلچر ایک ایسا دائرہ کار ہے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے ارد گرد حیاتیات، نباتات، حیوانات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کائنات اور دنیا و ما فیہا کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کی معنویت تلاش کرتے ہیں. سو کلچر ایکسٹینڈز a meaningful life to an individual as well as a collective. On that count, this is fine. But in case of human rights, where there is a clash or conflict, I think we should oppose it and we should resist it. Thank you. السلام علیکم سر. I am Irfan Balghari from بلوچستان، کردو بلوچستان. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ملٹی کلچر کے بارے میں ہر کسی سے سنا کہ کلچر از کاز آف ڈائیورسٹی از کاز آف بیوٹی، بٹ آج تک پاکستان نے اس ملٹی کلچر کے ہوتے ہوئے کبھی اس کا فائدہ لیا ہو؟ کوئی ایسا ایویڈنس یا کبھی بھی پاکستان ملٹی کلچر کا ہوتے ہوئے اس کا کوئی مفید کوئی رزلٹ آیا ہو؟ ہر سوسائٹی کو یہ لگتا ہے، یا ہر جو ملٹی کلچر ہر کلچر والوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم سپریس ہے. فار ایگزامپل میں نے آج پڑھ رہے تھے کہ مہاجر برادری 70s 80s میں وہ 30% بیوروکریسی پہ ان کا راج تھا، پھر بھی ان کو لگتے تھے کہ ہم سپریس ہے. ڈیٹس کازنگ، ہر کوئی اپنے لیے لڑنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ڈیٹس آر بیسک ڈویژن آف پاکستان، اسی لیے ہر وقت یہ ڈویژن کا سبب بنتے جا رہے ہیں. تو آج تک کوئی ایسا کنڈیشن یا ایسا سچویشن آیا ہو جس میں پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ثابت ہوا یہ ملٹی کلچرزم؟ تھینک یو سر. صحیح کہا آپ نے. اچھا چلے میں اس کا جلدی سے، دس از بیکاز آف اپریسو کیریکٹر آف دا اسٹیٹ. ون اسٹیٹ چینج اس بیہیویئر، اس کا وہ اپریسو یا جبری رویہ ختم ہوگا تو پھر اس قسم کی شکایات نہیں ہوں گی. کچھ لوگوں کی شکایات درست ہیں، کچھ لوگوں کی ذرا کم درست ہیں. وہ ایسے کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ غیر عدم مساوات یا غیر مساوی طاقت کا توازن رہا ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم سر، مائی نیم از محمد الیاس. اچھا سر، ان فیکٹ پاکستان از اے ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی ایتھنک اسٹیٹ، لیکن پاکستان کے انسیپشن کے بعد ابھی تک جو کچھ ہوا آ رہا ہے سیاسی اعتبار سے، اگر اس کے کنٹیکسٹ میں ہم دیکھ لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہوموجینک کلچرل فریم ورک کے اوپر قومیت کو ڈیفائن کرنا اور پھر اسے پروپیگیٹ کرنا، ایڈوکیٹ کرنا، اس کے پیچھے کچھ سیاسی عزائم ہیں، اور وہ سیاسی عزائم آئینی اعتبار سے ایک ایسے ادارے کے ہیں جس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال سے تو اس کی روٹس وہیں سے ہوتی ہے. جو آپ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں. فوج کو میں سیدھے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، اپنے سیاسی کردار سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے اور مزید نقصان اٹھائیں گے. اور پہلے کا میں نے جواب دے دیا. جی
سر میرا نام حسیب ہے. سر میرے 2 کویشچن ہیں آپ سے. آپ نے کہا ہے کہ پروونسز کی کریشن کرنی چاہیے آن دا بیسس آف لنگوئل آئیڈینٹی اینڈ کلچرل آئیڈینٹی. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مور فریگمنٹیشن اور سب یونٹس بنائے گا جن کی ایک دوسرے کے خلاف ریولریز اور ٹسل جنریٹ ہوگی؟ سر سیکنڈ میرا کویشچن ہے کہ بجائے نئے پروونسز بنانے کے اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں, جو لکھا ہوا ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے, کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں سیکنڈ کلاس سٹیزن جو آپ نے کہا کہ ملٹی کلچرلزم کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ وہاں پہ سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ایگزسٹ کرتے, تو کیا ہم اگر اپنی کانسٹیٹیوشن کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا یا نئے پروونسز کی کریشن آن دا بیس آف لنگوئل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی کریٹ کرنا وہ ایک بہتر چیز ہوگی؟ جی پوچھ لیں آپ باسط صاحب آپ سوال. میرا نام باسر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ نے ہمیشہ جو ہے ملٹی کلچرلزم کو ڈیناؤنس کیا ہے یا اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیا, اور اس کے لیے مختلف حربے بھی آزمائے, اور اس میں اکثریت یا جو ایک زیادہ بہت بڑا ایک جو ٹول رہا ہے وہ رہا ہے تھیولوجیکل انٹرپریٹیشنس. تو جب اسٹیٹ کی طرف سے تھیولوجیکل انٹرپریٹیشنز ایسی آتی ہیں جو ملٹی کلچرلزم کو ڈیناؤنس کرتی ہیں, تو اسٹیٹ جب اپنا رول پلے نہیں کر رہا تو ہم بینگ ممبر آف سوسائٹی کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, جب ایسی ایفرٹس کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, جو کلچر کو پروموٹ کر رہی ہوں یا ہارمونی کو پروموٹ کر رہی ہوں؟ السلام علیکم سر. عدنان خان. سب سے پہلے سر بہت ریسورسفل اسپیچ تھا آپ کی, تھینک یو فار دیٹ. 3 کویشچن ہے سر. میرا پہلا کویشچن جیسے آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں مینشن کیا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو ہی یہ فنومینا جو 2 نیشن تھیریز کا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو کہ 1947 میں کمپلیٹ ہو, اور اس کے بعد ہمارا یہ جو ریلیجس ڈومینیشن والا سوسائٹی کا کنسیپٹ ختم ہوگا. لیکن آپ سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ہمارا جتنا پولیٹیکل ایجنڈا تھا وہ ایک کمیونل میجورٹیرین کے تھریٹ کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا, لیکن ہم ایک اور ڈیلیما میں چلے گئے کہ ایک کلچرل ڈومینیشن یا ایک کلچر میجورٹیرین ڈیلیما میں ہم آ گئے, اور اس کا پھر ہم 1971 میں کہ 2 پاورز کلچرل ڈومینیٹ ہونا چاہتے تھے تو ایک پاور چلا گیا اور دوسرا آج تک پاکستان میں ڈومینیٹ کرے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک صوبہ تقسیم ہونے نہیں دے رہا. پاکستان کا کلچر کا ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو ہمارا پہناوا, ہمارا رول آف لا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا ایون اردو کی جتنا فوکس ہے وہ بھی وجہ یہ ہے کہ اس خاص کمیونٹی یا اس خاص کلچر کے ساتھ اس کا رغبت زیادہ ہے. دوسرا کویشچن سر, آپ نے ذکر کیا کہ جو جتنے بھی آپ نے کوٹ کیے سارے رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سیکولرزم کو زیادہ اپوز کر رہے. یہ بیسک وجہ ہے, یا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریاست نے اپنی فارن پالیسی یا ریاست نے اپنا پاکستان کے جتنے بھی ہماری فنڈامنٹل ویلیوز جو ڈیزائن کیے وہ ساری اس ریلیجن کے اوپر کڑی ہے, اور یہ سیکولرزم اس ریلیجن کو ہٹ کر رہا تھا کہ ہم نے 1980s کے آنورڈ جب اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے ہم نے اپنا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جتنے بھی پولیٹیکل مسلس گین کیے اس سب کا ریزن یہ ریلیجن تھا, اور ریلیجن سیکولرزم اگر ہم اڈاپٹ کرتے تو وہ سارا ویک ہو جانا تھا. تو یہ اس کا بیسک ریزن ہے, آپ اس کو کیا دیکھتے ہو؟ تیسرا سوال جو سر, ابھی ریسنٹلی ہم نے بنگلہ دیش اسپرنگ دیکھا اور اس کی وجہ جب ڈگ آؤٹ کی گئی تو یہ کہ وہ ایک نیشن اسٹیٹ ہے. اس وجہ سے وہ لوگ پولیٹیکلی بہت وائبرنٹ ہے, وہ اپنے لیے ملٹیپل ریفارمز بھی لے کے آئے, وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے. ایون پاکستان کا سارا موومنٹ بھی وہاں سے جنریٹ ہوا ہے. پاکستان میں ہم 1980s آنورڈ سوشلزم کا وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ابھی تک کوئی پولیٹیکل یا اکنامک ریفارم اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ہم ایک نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے. اب اگر ہم ملٹی کلچرزم کو پروموٹ کریں گے تو کیا ہماری یہ جو ریفارم ایجنڈا یہ فردر ویکر نہیں ہوگا؟ تھینک یو سر. السلام علیکم سر, میرا نام آصف ہے اور میرا ایک ہی کویسچن ہے, وہ لینگویج کے ریلیٹڈ ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری لینگویجز کا ہونا چاہیے آفیشیل, تو ایک لینگویج وہ ہمیں یونٹی نہیں دیتی آپس میں بولنے کے لیے؟ اب جس طرح کے پی کے لوگ ہیں, ہم پنجاب سے ہیں, سندھ, بلوچستان, کشمیر, گلگت, تو ایک لینگویج جو ہے وہ پڑھنے میں سمجھنے میں ایک دوسرے کی آسانی نہیں ہے. وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ملٹی لینگویجز ہوں, اس میں پھر یونٹی بھی تھوڑی ڈفرینس ہو جائے گا اور لوگ ایک مین لینگویج کو سیکھیں گے نہیں. جس سے ایک لینگویج کون سی ہو آپ کی رائے میں؟ اردو. ٹھیک, آپ پشتون ہیں؟ نہیں, پنجاب سے. پنجاب سے.
اس لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اب پشتون کا آئیڈیا ہے یا پنجاب کا ہے یا سندھی کا ہے, تو انہیں کمیونیکیٹ کرنے میں ایزی ہوگا, ایک لینگویج ہوگی تو. جب ہر کسی کی اپنی ہوگی تو وہ اسے سمجھ نہیں سکے گا. جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. شکریہ. 2-3 سوالات ملتے جلتے ہیں, میں مل کر ان کا جواب دیتا ہوں. کہ کیا آپ نے بھی یہ بات کی ہے ملٹی کلچرلزم, ملٹی لنگوالزم, ملٹی ریلیجنزم کسی نے ذکر نہیں کیا, چلیں میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں. کیا یہ ہمارے ملک اور قوم اور ریاست کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا؟ دیکھیے یہ تجربات ہو چکے ہیں. میں نے پہلے وہ جو میڈم نے سوال کیا تھا, اگر ہماری ریاست کا سٹرکچر, اس کی فارمیشن اور اس کی پالیسی فیڈرل اور ملٹی کلچرل ہوگی تو یہ یونٹی زیادہ پیدا کرے گا, یہ بائیفرکیشن یا فریکچرز اس کے اندر کم کرے گا. اور ایک زبان کی جہاں تک بات ہے, یہ درست بات ہے, اردو میں بھی تو اردو میں ہی بات کر رہا ہوں نا, آکسیمورون ہے یا بذات خود ایک تضاد ہے. اردو ایک رابطے کی زبان تھی, ہے اور شاید رہنی چاہیے, لیکن دنیا میں یہ سارے تجربات ہو چکے ہیں اور بڑے کامیاب ہو چکے ہیں, ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں مدر لینگویج بیسڈ ملٹی کلچرل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, یعنی مادری زبان پر مبنی کثیر لسانی ذریعہ تعلیم, میڈیم آف انسٹرکشن, کہ آپ کی ابتدائی 3 جماعتیں یا 5 کر لیں, وہ آپ کی مادری زبان میں ہوں. اس کی سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں. آپ کی 6ٹی سے جو سائنسز ہیں, جہاں تک ممکن ہو زبان نہ صحیح, کم از کم اس کے تصورات کو انگریزی میں بیان کرنا چاہیے. اردو کو ایک لازمی مضمون کے طور پر ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں. اگر یہ فریکچر یا فرکشن مثال کے طور پر بلوچستان میں آج تک پیدا نہیں ہوئی تو پاکستان میں بھی نہیں ہوگی. بلوچستان میں کیسے نہیں ہوئی, اور میں بلوچستان کی مثال کیوں دے رہا ہوں. کوئٹہ میں لوگ بلوچی بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, براہوی بولتے ہیں, اور اگر سبی میں چلے جائیں بہت قریب ہے سندھی بھی بولتے ہیں, اور بہت سارے علاقوں میں لوگ سرائکی بھی بولتے ہیں. اور ہزارہ پختون ہونے کی وجہ سے کوئٹہ ہی کے اندر لوگ فارسی بھی بولتے ہیں. فارسی ان کی مادری زبان ہے. فارسی گان, ہزارہ فارسی گان, اسے وہ ہزارگی بھی کہنا پسند کرتے ہیں, وہ فارسی بھی بولتے ہیں. تو وہاں پر اگر پشتو, فارسی اور اردو جو یہاں سے لوگ گئے تھے وہ تو بولتے ہی سو بولتے ہیں. بلوچی جو کوئٹہ میں آباد ہوئے تھے, اردو, بلوچی, فارسی, پشتو, پنجابی, سندھی اور سرائکی, سبی اور کوئٹہ میں بالخصوص اور باقی علاقوں میں بالعموم بولی جاتی ہے, اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں. بات پالیسی کی ہے کہ ہمیں ایک متفقہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کے تنوع میں اضافہ ہوگا اور آپ کی معیشت میں بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ آج کل کلچر ہیز بیکم اے فارم آف انڈسٹری. ٹورزم یا ریلیجس ٹورزم یا ہسٹوریکل ٹورزم یا کلچرل ٹورزم یا انٹلیکچوئل انویسٹیگیشن has taken the form of an industry. People earn millions and millions of dollars through these services. پاکستان کو اس کو فروغ دینا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا اور کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تفریق پیدا ہوگی. لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا, قدر کرنا سیکھیں گے, بلکہ ان تمام زبانوں کو پورے ملک میں فروغ دینا چاہیے. یورپ کے کسی بھی ملک میں جائیں, یہ لازمی ہے کہ اگر وہ فرانسیسی ہے تو وہ انگریزی بھی سیکھے, جرمن بھی سیکھے. اگر وہ جرمن ہے تو کم از کم فرانسیسی اور انگریزی بھی لازمی سیکھے. اگر وہ نارویجین یا سویڈش ہے تو وہ انگریزی اور ڈینش, وہ تو خیر ایک ہی زبان ہے ڈینش, ہم ایک کہتے ہیں وہ نہیں کہتے, وہ سندھی سرائکی والی صورتحال ہے, تو وہ ان کو سیکھنی چاہیے. ہمیں یہ ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ اردو سیکھے, انگریزی سیکھے, اپنی مادری زبان سیکھے, ایک اور زبان لازمی سیکھے, مگر اس پر وسائل لگتے ہیں.
تو وسائل ہماری ریاستیں تعلیم پر صرف کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. ہر آنے والے بجٹ میں ہم تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں. یہ کچھ اساتذہ کرام میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو اس طرح کیسے ہوگا؟ تو آپ ساری زبانیں بولیں گے اور آپ ایک بین الاقوامی زبان بھی بول سکیں گے. جہاں تک 11 اگست یا 11 اگست کی، یہ یقیناً اس میں بہت سے تضادات ہیں. آج کل ایک بار پھر کوئی گزشتہ 10-15 سال سے جناح صاحب کی تقریریں، جناح صاحب کی سیاسی پالیسی کے حوالے سے ایک لہر آئی ہوئی ہے. پروفیسر اشتیاق نے لکھا، پرویز ہود بھائی صاحب نے لکھا، ہندوستان میں دوبارہ لکھ رہے ہیں، جسونت سنگھ نے لکھا. Yes, there are problems, there are conflicts and there are contradictions. مگر کوئی بھی سیاستدان فرشتہ نہیں ہوتا. اس کی پریگمیٹک پالیسیاں ہوتی ہیں، ان پریگمیٹک پولیٹیکل سوشل اکنامک پالیسیوں کے تحت چلتے ہیں. رام چند گوہا کے خیال میں، ہندوستان کے معروف مورخ ہیں مختصر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر جناح 11 ستمبر 1948 کو فوت نہ ہوتے اور مثال کے طور پر نہرو فوت ہو جاتے معذرت کے ساتھ، تو ہندوستان اور پاکستان کی صورتحال ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی. جسونت سنگھ کی رائے میں ہندوستان جناح صاحب کی پارلیمانی اسٹرگل سے 1922 میں یا 1920 کے عشرے میں آزاد ہو جاتا اگر گاندھی جی، مہاتما گاندھی، اپنے پاپولزم کو یا پاپولسٹ پالیٹکس کو زیادہ فروغ نہ دیتے. مگر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں ایک اسٹیٹ فارمیشن کی گنجائش نہیں ملی، 1948 میں ہی ملا ملائیت اور اس کے حوالے سے پاکستانی ریاست اور پھر جو قرارداد مقاصد ہے وہ آئے، اور پھر 50 کی دہائی میں جو ہمارے سیکٹریز ہیں، 2 سالوں میں 55 اور 56 میں کوئی 4 وزرائے اعظم آپ کے گزرے، انہوں نے وہ دھینگا مشتی اور اودھم مچایا کہ پاکستان کی بنیاد میں بڑی خرابی ہوئی. 73 میں آ کر آپ کا آئین بنا. اگر ہمیں یہ جناح صاحب کو یا ان کی ٹیم کو کسی حد تک، اب یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، تاریخ میں بہت سے ifs and buts ہوتے ہیں، لوگوں کا بڑا اس پر اختلاف ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں اسٹیٹ فارمیشن کا یا جناح صاحب کو اسٹیٹ فارمیشن کا موقع مل جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. باقی جو باتیں آپ نے کہی ہیں مجھے اس سے اتفاق ہے. بنگلہ دیش یہ بالاتفاق ایسا ہے کہ وہ ایک زبان اور ایک مذہب زیادہ تر، ویسے انہوں نے بھی کام کیا 73 کے بعد وہاں پر ہندوؤں کی اور بدھسٹوں کی، بالخصوص ہندوؤں کی تعداد کم ہوئی ہے. اگر وہ بھی اسلامیت کو فروغ دیں گے تو اسی طرح کے مسائل سے 2-4 ہوں گے جیسے ہم 2-4 ہوئے ہیں. یہ مگر دنیا میں اب اس وقت بہت کم ہے. جاپان ہوگا یا کوریا ہوگا جہاں شاید ایک ہی زبان بولنے والے لوگ یا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ورنہ ایسی مثال آپ کو بہت کم ملتی ہے. کوئی ریاست ایسی، خاص طور پر پوسٹ کلونیل ریاست ہے نہیں جہاں ایک زبان، ایک قوم، ایک مذہب کے لوگ 97-95% ہو. یہ محض اتفاق ہے. تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے مثال دی تھی کہ لوگ باقاعدہ سیاسی اور ثقافتی اور لسانی پالیسی نقطہ نظر سے لوگوں کو بلا کر آباد کر رہے ہیں اور ان کو ان کی لسانی، ثقافتی، مذہبی آزادیاں فراہم کر رہی ہیں، بشرطے کہ وہ ریاست کو ڈکٹیٹ نہ کرائیں. ہمارے ہاں تو ایک ملا آتا ہے، 4 سڑکیں بند کرتا ہے اور کس کو معلوم نہیں ہے، خالی صفحے پر حکومت سے معاہدہ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہماری ریاست کی نائیویٹی یا ولنریبلٹی کی حالت ہے. ایک زبان کے حوالے سے میں نے جواب دے دیا ہے. یہ صرف پنجاب کے لوگ کہتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا. ہاں کوئک، میرا خیال ہے اب 8 سے اوپر ہو گئے ہیں، ختم کرنا چاہیے، کوئکلی کر دیجیے. ہاں یہ دس از دا لاسٹ کامنٹ، یہ آخری کامنٹ ہے بس. اچھا آپ سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے میرے خیال سے ایک بہت عقل مند اور بہت بہادر جو ہے لیڈرشپ چاہیے ہمیں، جو سیکیور بھی ہو، انسیکیورٹیز جس کو نہ ہو. از دس رائٹ؟ اور اگر ایسی لیڈرشپ چاہیے تو کیا آپ کے خیال میں ابھی ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ موجود ہے یا ابھی ہمیں پیدا کرنی ہے؟ دیکھیے آج کل کلیکٹیو لیڈرشپ کا دور ہے.
وہ جنگ و جدل اور تیر و تفنگ اور تلوار بازی کا دور گزر گیا ہے. ہمیں عقل مند لیڈرشپ کی ضرورت ہے, شاید بہادری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے کلیکٹیو فارم آف لیڈرشپ. عقل مند ضرور ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پالیسیاں آپ کرتے ہیں اور کہاں کہاں سمجھوتے کرتے ہیں, کیونکہ جو ہم نے اپنی 2-4 سالہ بادشاہی کے لیے کچھ چھوٹی سیاسی پارٹیوں نے جس طرح کے مطالبات کیے ہیں اور منوائے ہیں وہ افسوسناک ہے, آپ کو معلوم ہے. میرے خیال میں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے ہٹا. ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی کوئکلی. اچھا جاننا چاہیے. جو لینگویج کے اوپر جو بات کی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک لینگویج وہ کریں اور اس میں زیادہ یونٹی بڑھے گی وغیرہ, تو آئیڈیا تو اگر دیکھا جائے تو آئیڈیلی تو کوئی ایسی چیز کیا پاسبل ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ایسی یونیفائنگ فورس ہو, کیونکہ دی آئیڈیا آف ون سنگل نیشنل لینگویج اور باقی لینگویجز کو ریکگنیشن نہ دینا ایک اریجر آف ہسٹری ہے, مجھے یہ لگتا ہے. کیونکہ ہر لینگویج کے پیچھے اس کی پوری ایک جرنی آ رہی ہے, ایک پوری ہسٹری اور پوری ایک ہیریٹیج کی پوری آپ کی جو ہے اس میں آپ کی ڈی این اے اس میں شامل ہوتا ہے آپ کی اپنی لوکل لینگویج میں. تو جب وہ چیزیں جب ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو پریشانی لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری ہسٹری اگلی نسلوں کو کس طرح ان تک وہ چیزیں پہنچیں گی جو ان کے بڑوں نے جو سیکھی تھیں, جو ان کی اپنی ہسٹری, جو ان کے اپنا کلچر, جو ان کی اپنی ایک لیگیسی جو تھی. تو میرے خیال میں کہ ڈینائل آف دیٹ لیگیسی, ڈینائل آف دیٹ آئیڈینٹی جو لینگویج کے تھرو جو آنی چاہیے, اور جو ڈینائل آف دیٹ ہسٹری بائی ہوموجنائزنگ ون سنگل نیشنل لینگویج, تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اریجر آف ہسٹری مجھے زیادہ لگ رہی تھی. I just wanted to comment on that. جی درست بات ہے. آپ کی زبان, آپ کی ثقافت, آپ کی ثقافت, آپ کی تاریخ, آپ کا ادب زبان میں یا زبان تلے مستور ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک زبان کو ختم کریں گے تو پوری تاریخ, ثقافت یا ایک عالمی تصور یا ورلڈ ویو کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. شکریہ, میرے خیال کافی ٹائم ہو گیا. اچھا, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا بھی ہے جو پنجابی پاکستانی ہیں وہ اس طرح سے کانشیس کیوں نہیں ہے اپنے کلچر کو لے کے, اور میں بھی خود ہوں تو وہاں تو اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہیں وہ کہ ہمارے کلچر کو پرزرو کرنا چاہیے یا ہم بہتر ہیں. میں نے یعنی کہ ادھر آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد جب میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں نسل پرستی ہوتی کیا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. میں جب پنجاب میں رہتا تھا مجھے ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ نسل پرستی ہے یا کوئی کلچر اپنے آپ کو سپریم کر رہا ہے. یہ پنجابیوں میں سر کیوں نہیں ہے یا پھر یہ اریز ہو گئی ہے, یہ کیا ریزن ہے؟ نہیں, نسل پرستی تو میں اس کو نہیں کہوں گا. صاف ظاہر ہے اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر کسی ایک کمیونٹی کے پاس وسائل, طاقت اور اختیار ہیں تو وہ نہیں کہیں گے. اور جہاں تک کانشیس نہ ہونے کی بات ہے, کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ ان کی زبان کو بھی تو نقصان ہے, ان کی تاریخ, ان کی ثقافت کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے. آخری کیجیے گا کیونکہ میرا خیال ختم کرنا چاہیں گے. جی سر, یہ جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے آن پیپر کیا یہ ملٹی کلچرلزم کو امبریس کرتی ہے یا نہیں؟ آن پیپر کرتی بھی ہے, نہیں کرتی. ایک ہاتھ سے آزادیاں فراہم کرتا ہے, دوسرے ہاتھ سے آپ کا آئین آزادیاں لے لیتا ہے. ایف اینڈ بٹ اس میں بہت زیادہ ہیں. اب دیکھا جائے تو آرٹیکل 19, آرٹیکل 21, آرٹیکل 22 آزادی فکر و اظہار کی بات کرتا ہے, لیکن اس میں بشرطے کہ اگر مگر اس میں بہت زیادہ ہے, اس میں کافی زیادہ تضادات موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, خدا حافظ.